एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी के संगम पर जो फैज़ाबाद का चौक है, वहाँ पर एक धरने को शुरू हुए तकरीबन 2.5 हफ़्ते हो चुके हैं। वो मामला पहले हाई कोर्ट गया, उसके अलावा हुकूमत से भी बात होती रही। फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट में उस केस की समाअत हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसका सुओ मोटो नोटिस लिया था कि ये मामला अभी तक सुलझ क्यों नहीं रहा। आज ख़ासी बातें की उन्होंने अपनी जो हियरिंग थी उसमें हुकूमत मुशीर आलम भी थे जी, साथ 2 मेंबर जज था, जस्टिस मुशीर आलम भी साथ थे उनके। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि क्या ऐसी बात है कि पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है वहाँ पर मुसलमानों की जो ज़िंदगी है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रियासत की रेट कहाँ है। और मैंने तर्जुमा किया है, इतने मज़ेदार पीसेस हैं जो उन्होंने अपनी राय दी है। माशरे में सबसे बड़ा जुर्म फितना और फसाद फिल अर्ज़ है कि जिससे हमारे समाजी तारो पौध कमज़ोर होता चला जाए। फिर वो आए हुकूमत और उनके इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ। ISI, IB, वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट उन्होंने तलब की थी। अदालत ने पेश की गई रिपोर्ट ज़ाहिर है मुस्तरद हो गई और अदालत ने कहा कि ये एक सरसरी सी रिपोर्ट है जिसमें 4 ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जो मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। इससे अच्छी रिपोर्ट तो मीडिया वाले बना सकते हैं। भाई साहब, आपकी क्या ज़रूरत है। थैंक यू। जो की पॉइंट अदालत ने उठाया, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है और कानून नाफिज करने वाले इदारों का, कि अदालत ये नहीं समझ पा रही कि एहतजाज करने वालों को खाना और मेगाफोन और मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए बिजली और कुर्सियां वगैरह कहाँ से मिल रही हैं और कैसे इस धरने में नए लोग शामिल हो रहे हैं, हालांकि बज़ाहिर नाकाबंदी भी है। अदालत ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप इन पे गोलियां बरसा दें, मगर इस बारे में तो आप कम से कम तहकीकात कर ही सकते हैं कि इनके पीछे कौन है, पैसा कहाँ से आ रहा है, इनका ज़रिया आमदनी क्या है। जो मुजाहिरीन हैं, कहीं कोई गैर मुल्की ताकत तो इनके पीछे नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि बादी नज़र में सब कुछ शरारतन किया जा रहा है ताकि इन मुजाहिरीन पे गोलियां बरसाई जाएं और इससे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो। तो ये उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। और ज़ाहिर है कि जो वज़ारत दिफ़ा के और हुकूमत के और दाखिला के लोग थे वो जी सर ही करते रहे। उनके पास था नहीं कुछ कहने को। और उन्होंने जहाँ देखें जी, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो थे मियां रऊफ़, उन्होंने कहा जी सर 18 केसेस हमने अब तक दर्ज किए हैं, 169 लोग जो हैं गिरफ़्तार हो गए हैं। इसी तरह जस्टिस मुशीर आलम ने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत पंजाब को एहतजाज करने वालों के इरादों से पेशगी खबरदार कर दिया गया था जी, यानी जब वो लाहौर से अभी निकले भी नहीं। इसके बावजूद अब सवाल ये है कि तकरीबन GT रोड पे 350 किलोमीटर तो होगा, 300 किलोमीटर है ना, 300 किलोमीटर दर्जनों शहरों से गुजरे होंगे। वो किसी एक जगह सूबाई हुकूमत ने रोकने की ज़हमंदी की। मुझे लगता है कि अब जो इस तरह का क्राउड है, पॉलिटिकल क्राउड को तो आप मैनेज कर सकते हैं। ये जो क्राउड है ये है गर्म आलू हर एक के लिए, बेशक दूसरी तरफ फेंक रहा है, तुसी देखो तुसी देखो तुसी देखो। तो हुकूमत पंजाब ने अब अगर मैं उनके स्टेट ऑफ माइंड में घुसने की कोशिश करूं तो क्या हुआ होगा। उन्होंने कहा होगा यार इत्थों से निकलन ना, बिल्कुल अगले जाने दूसरे थाने की हदूद में जुल्म हो तो बेहतर। अच्छा, फिर मैं अगर बहुत ही साजिशी और घटिया जहन इस्तेमाल करूं अपना, तो फिर ये हो सकता है कि अच्छा अब्बासी हुकूमत को ज़रा मज़ा चखने दो कि हुकूमत होती कैसे है। मतलब ये भी एक सोच हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा करें, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अगर साजिशी, तो उन्होंने नारा भी मारा था ना कि भाई ज़रा चेक करें। तो ये बात तरमीम किसने की थी कि हुकूमत होती है, भले सूबाई हो या मरकज़ी हो। सूबाई हुकूमत ने उन्हें 300 किलोमीटर कैसे तय करवा दिया। अच्छा, द मोमेंट वो आए होंगे फैज़ाबाद, तो मैं अगर IG इस्लामाबाद की आंखों से देखूं या किसी और की आंखों से देखूं
تو دھرنے کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ 1000 2000 3000 5000 وٹ ایور انہیں سیٹل ڈاؤن ہونے میں کم از کم 24 گھنٹے لگتے ہیں، کم از کم، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ کرسیاں بھی نہیں لائے ہوں گے، وہ اپنے ساتھ ٹینٹ بھی نہیں لائے ہوں گے، وہ اپنے ساتھ جو ہیں کھانے پینے کا جو ہے چین ابھی نہیں بنی ہوگی، پورے جو لاجسٹک ہوتے ہیں فرسٹ جو 48 آورز ہوتے ہیں وہ سنہری موقع ہوتا ہے اگر آپ واقعی ڈسپرس کرنا چاہیں یا ان پہ پریشر ڈالنا چاہیں۔ اب 3 ہفتے بعد جبکہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، تو اب تو بھیا اگر میں نے دھرنا دیا ہو تو میری پہلی کوشش ہوگی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کروں اور لوگ آئیں گے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ اس طرح کمپاؤنڈ ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیں مطلب اب اس میں اگین 2 پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ نے اٹارنی جنرل صاحب کا ذکر کیا، ایک اور بات کی تھی اٹارنی جنرل صاحب نے جو میرے خیال ہے کہ اس میں کافی وزن ہے، یہی انہوں نے بات کی کہ یار دیکھیں ربیع الاول ہم نہیں چاہتے، وہ تو اب ہے نا بھائی جان، ہاں ٹھیک ہے، اب آ گیا ہے نا سر، اب مطلب ریورس تو نہیں کر سکتے نا جی، نہیں تو کتنی چیزیں ہم بدل دیتے کر سکتے کہ ربیع الاول میں ہم کوئی خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ یہ ایک ایکسپلوسو سچویشن بن سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہاں میں یہ کہنے لگا تھا کم و بیش یہی بات وزیر داخلہ احسن اقبال نے پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی اس ہیئرنگ کے بعد، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، تو اس کن آپشنز کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ ہمارے سامنے 2 آپشنز ہیں، ایک آپشن ہے کہ سیکیورٹی آپریشن کریں، آج اس وقت ابھی میں اعلان کروں آپریشن کا 3 گھنٹوں کے اندر ہم جگہ خالی کرا سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں مجھے کون گارنٹی دے گا کہ انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کون مجھے گارنٹی دے گا کہ لال مسجد والا اور ماڈل ٹاؤن والا کھیل نہیں ہوگا؟ اور اس کے نتیجے میں ملک کے اندر یہ آگ نہیں پھیلے گی، اور ہم ربیع الاول کے مہینے میں جہاں ہمیں عید میلاد النبی ملانا چاہیے وہاں ہم گلی گلی اور محلے محلے اس لڑائی کو نہیں پھیلا دیں گے۔ تو بحیثیت وزیر داخلہ میرے سامنے صرف فیض آباد چوک جو ہے، میں فیض آباد چوک کا وزیر داخلہ نہیں ہوں، میں پاکستان کا وزیر داخلہ ہوں۔ اب دیکھیں اب بہت آرام سے کافی پوائنٹس پر ہم ان کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، بات میں وزن ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بھی ان کے شوز میں ہو تو ایسے ہی بات کرے گا، لیکن وزیر داخلہ صاحب کاش آپ ایگزیکٹلی یہی گفتگو جو کہ جینون آپ کے مسئلہ ہے، سپریم کورٹ کے کٹہرے میں جب آپ کو طلب کیا گیا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے طلب کیا، وہاں یہی منو ان کہہ دیتے کہ سر مسئلہ یہ ہے، وہاں آپ کر رہے ہیں جی سر، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی 23 تک ختم ہو جائے گا، اور پھر نئی ڈیٹ دے رہے ہیں اور پھر پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ تو عدالت بھی تو پاکستان کی یار باہر آ کے جو بات کر رہے ہیں وہی عدالت میں کریں، کہ عدالت نہیں سمجھے گی یہ بات۔ سر یہ تو ہمارا قومی المیہ ہے نا کہ ہم اس وقت تک علاج نہیں کراتے بخار کا جب تک ہم ICU میں داخل نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ۔ یہ جو بات انہوں نے کی ہے اٹارنی جنرل نے، کم از کم جو بھی حکومت کا ہی نمائندہ ہے، اگر پولیٹیکل نمائندہ نہیں ہے تو اس نے یہ بات کی ہے۔ ایک بات اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ آئی تھنک اگر احسن اقبال صاحب چلے لال مسجد کا حوالہ دے دیا، اس میں بھی کچھ ایشوز ہے مجھے فرینکلی اسپیکنگ۔ ماڈل ٹاؤن کی جو کھیل بنی ہے، ہاں آئی ایم سوری، یہ آپ اب ایپلز اینڈ اورنجز نہیں، وہ انسانی جانوں کے اطلاف کی بات کر رہے ہیں، ہاں لیکن سرکمسٹانسز میں وہ اس کی بات نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن اٹ از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن۔ تو اگر میں نے اٹیک کرنا ہے تو میں اس پوائنٹ پہ اٹیک کر سکتا ہوں کہ آپ اسی ایشو پر رہیں، آپ لیکن کیجولیٹیز کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھو ٹھیک ہے، میں مان لیا گلے میں ہڈی کی بھی بات کر رہے ہیں نا، جس طرح لال مسجد مشرف کے گلے کی ہڈی بنی، بعد میں حکومتوں کے بھی گلے کی ہڈی بنتی رہی کیونکہ سپریم کورٹ میں پھر وہ اچھا یہاں پہ ریاست اور میں ایک پیج پہ ہیں، کیسے وسعت اللہ خان بھی ان مظاہرین کو نہیں ہٹا سکتے اور ریاست پاکستان بھی نہیں ہٹا سکتی، ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں، ہماری طاقت ایک ہے۔ اگر آپ چاہیں بھی تو آپ نہیں ہٹا سکتے، حکومت چاہے تو ہٹا سکتی ہے۔ ایک اور بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید فوج یہ کام کر سکتی ہے، اور اگر سپریم کورٹ یا حکومت جو ہے اپنی مدد کے لیے فوج طلب کرے تو شاید ایسا ہو سکتا ہے۔ کل ARY میں وسیم بادامی کے شو میں فوج کے کمان جو میجر جنرل آصف غفور ہیں، انہوں نے اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بیسیکلی یہ اور احسن اقبال مور اور لیس سیم بات کر رہے ہیں، بالکل ایک لحاظ سے صحیح بات کر رہے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ تواڈے واسطے ساڈی جان حاضر ہے
لیکن وچ نہ پاؤ سانو تے چنگا. نہیں تو سر کیوں لائے اس کے بیچ میں فوج کو؟ ٹھیک ہے, آئی مین یہ جو کلوز ہے ان ایڈ آف سول اتھارٹی, کیا ان کاموں کے لیے تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہاں پر پنجاب پولیس ہے, آپ کے پاس وہاں پر ایف سی ہے, آپ کے پاس وہاں پر رینجرز ہے. The army is not a policing force. ذرا چیک کرو, اگر آپ چاہتے ہیں سوری کہ قتل و غارت ہو تو پھر آپ فوج کو وہاں پہ طلب کریں. کیوں کریں گے یہ؟ تو پھر تو یہ ایکچولی لال مسجد بن جائے گا بس. اوکے, دیٹ از اے ویری ویری بیڈ آئیڈیا. خورشید صاحب نے جو بات کی تھی وہ میرا نہیں خیال ایسے ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ فوج کو وہاں پر بھیجیں. گڈ آفیسرز کی بات یہ بات کی تھی, اور یہ بات ہم نے بھی اور میرا خیال ہے کہ یہ بات کنوے ہوئی ہوگی جنرل صاحب تک یا نہیں ہوئی ہوگی, لیکن وہ شاید یہ سمجھے کہ ہم فزیکلی فوج کو بلانے کی شاید. اچھا, دو تین فزیکلی آئے گی نا. دیکھیں اینٹی رائٹنگ تو نہیں ہے نا, وہ تو پھر سیدھے گن ہوتی ہے نا ان کے پاس. آفیسرز ویری بیڈ آئیڈیا. یہ کوئی مطلب سیلاب نہیں ہے, یہ کوئی زلزلہ نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو کال ان دا آرمی. تو آئی تھنک اس پر تو مطلب ہمیں کنسیڈر بھی نہیں. اچھا, ایک چیز ذرا چیک کرنا مبشر, مجھے اس پروگرام سے پہلے یاد نہیں رہا کہ اسلام آباد میں جب دھرنے کے دوران ان ایڈ ٹو سول پاور فوج بلائی گئی تھی, وہ جو ان ایڈ ٹو سول پاور کی کلوز ہے وہ ابھی تک اسلام آباد ٹیریٹری پہ نافذ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے, لیکن ریڈ زون کی حد تک ہے. وہ اچھا, وہ ریڈ زون کی حد تک ہے. اور اس وقت بھی جو فوج آئی تھی وہ حساس جو امارات تھی ان کی حفاظت کے لیے آئی تھی, وہ اینٹی رائٹنگ یا اس کے لیے نہیں آئی تھی, کیونکہ فوج کا یہ کام نہیں حساس. جج صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا جس جگہ پہ ہے وہ راول پنڈی سے زیادہ قریب ہے, اور کچھ کلومیٹر دور جی ایچ کیو جیسی اہم تنصیبات بھی ہیں, اور اگر حالات ہاتھ سے نکلتے ہیں تو سوچئے کیا ہو سکتا ہے. وزارت دفاع کے نمائندے سے انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اس بارے میں کچھ نظر آتا ہے, کچھ سوچا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی توجہ دلائی. تو حساس تنصیبات تو ادھر بھی ہیں. نہیں وہ تو ہے, لیکن ان کی تو حفاظت دیکھیں وہ کر ہی دیں گے نا. بات ہو رہی ہے مین دھرنے کی کہ اس کا کیا. اچھا, کیا جائے؟ آئی تھنک آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ایٹ دا مومنٹ انفارچونیٹلی کہ آپ ویٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, اگلے روز میں ایکسپریس ٹریبیون کی بھی خبر پڑھ رہا تھا کہ کچھ حد تک ایک فرسٹریشن بھی ہے دھرنے والوں میں کہ ابھی تک بیٹھے ہیں. موسم بھی سرد ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اور ایشو ہے. اچھا, کچھ آئسولیٹڈ جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں جس پر بہت کم رپورٹنگ ہوئی ہے. کل کیا ہوا کہ محمد آصف فوٹو جرنلسٹ ہیں ڈان کے, اور ایک اور جہانگیر چودھری صاحب فوٹو جرنلسٹ ہیں ڈیلی جنگ کے. ٹھیک ہے, وہ وہاں پر موجود تھے. ٹھیک ہے, موقع پر جب کچھ 20 پولیس والوں کو دھرنے والوں نے گھیر لیا ایک یہ کیا کہتے ہیں سروس روڈ اس کے قریب. ٹھیک ہے, اب کچھ پولیس والے تو وہاں سے نکل گئے, لیکن کچھ بدقسمت پکڑے گئے, اور مظاہرین کے پاس ڈنڈے بھی تھے, سریے بھی تھے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ان کو پیٹنے کی کوشش کی, تو یہ ان کی تصویریں لے رہے تھے. تو وہاں پہ پھر دھرنے والے ان کے اوپر آ گئے, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ دیر پہلے میڈیا کے خلاف بھی باتیں کی گئی ہیں وہاں پر, تو یہ بھی ہوا ہے. اچھا, ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے کہ جو وہاں کے جو لوکل تاجر ہیں اور جو ڈرائیور ہیں اور جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کا بھی ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہوا تھا مظاہرین کے خلاف کہ جی ہماری بزنس ختم ہو گئی ہے. نہیں سر, یہ سب چیزیں ایڈ انٹو دا فٹیگ پوائنٹ. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپشن ہے. اگر یہاں پر ابھی اپنے فورس استعمال کی تو آپ وہی کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں. ہاں, اس کو پہلے تو ہم نے بات کر لی نا کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو اگر وہ آپشن نہیں ہے تو پھر کون سا آپشن بچتا ہے؟ اچھا, سوال یہ کہ کوئی بھی آپشن نہیں ہے, اور بقول آپ کے یہی آپشن ہے کہ ویٹ اینڈ سی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا ذاتی مسئلہ تو ہے نہیں, یہ اسٹیٹ کا مسئلہ, یہ شہریوں کا مسئلہ ہے, ریاست کا اور اس کے شہریوں کا. کیا باقی سیاسی جماعتیں, کچھ نہیں ہو سکتا میں مان کے چل رہا ہوں, کیا اس مسئلے پہ حکومت کی حمایت کر سکتی ہیں؟ وہ جو یوں کھڑی ہوئی ہیں سائٹ پہ کر سکتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ریاست کا مسئلہ نہیں سمجھ رہی. کر سکتی ہیں, کبھی نہیں کریں گی, کبھی نہیں کریں گی. آپ حکومت کی حمایت کی بات کر رہے ہیں. شیخ رشید کے اپنے بیانات نہیں سنے کیا؟ یہ جو آگ لگائی تھی الیکشن بل 2017 پر کس نے لگائی تھی, جو اس کا جواز بنا ہے, تو وہ تو ویٹ کر رہے ہیں نا جی, ان کے کوئی بیان کیوں نہیں آ رہا, نہ حمایت میں نہ مخالفت میں. اور دوسری یار, آپ پاکستان مسلم لیگ نون, آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کیپٹن صفدر کو سنا پچھلے دن کہ جی اگر میرے میں ہوتا
تو میں تو ان کے ساتھ ہوتا. اب پتہ نہیں اس پر کیوں نہیں ہے, اگر وہ چلا جائے گا تو اس کے کیا اس کے کیا جو وظیفہ ہے وہ کٹ جائے گا, اس کو موٹر سائیکل کے جو پیٹرول کے پیسے ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے, اس کو مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوری ہے. تو یہ تو ان کے گھر کے اندر کی بات ہے سر, لٹرلی گھر کے اندر کی بات ہے. آپ اپوزیشن کی بات, میرے پاس کوئی جواب نہیں, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. بس ختم ہو گیا. بہت افسوسناک صورتحال ہے, بہت ہی کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی سر. اور افسوسناک صورتحال کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ جس طرح کی وہاں پر تقریر ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, میں اگر اس کی تقریر کے ایک جملے کے 2 لفظ بول دوں یا غلطی سے دکھا دوں, میرے پاس پرچہ ہو جائے گا, 295 سی لگ جائے گا, 295 سی لگ جائے گا. اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں, نعوذ باللہ, مطلب کوئی دیکھنا چاہے تو سیاست.pk اور انسا کی ویب سائٹس پر دیکھ لیں اور خود جج کر لیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس مقصد سے ہیں. میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. پتہ نہیں ججوں تک یہ ویڈیوز پہنچ رہی ہوں گی. نہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے مجھے بڑی گالیاں دی ہیں, بڑی مہربانی. اسلام کے ماننے والوں کے اوپر جو ہے زمین تنگ ہو رہی ہے. وقفہ لے لیجئے بھائی. ہزاروں سال پہلے یا پھر لاکھوں سال پہلے شیو جی مہاراج کی جو پتنی تھیں ستی, ان کی جب مرتیو ہوئی یا دیہانت ہوا تو شیو جی مہاراج کی آنکھوں سے ظاہر ہے آنسو ٹپکے, وہ گلوگیر ہو گئے. اور ایک آنسو کہا یہ جاتا ہے کہ چکوال میں کٹاس کے مقام پہ گرا اور وہ آنسو جھیل کی شکل اختیار کر گیا. یہ آنسو سینکڑوں سال سے موجود ہے اس جھیل کی شکل میں, لیکن بھلا ہو انسانی ترقی کا کہ اب کٹاس کی آنکھ خشک ہو چکی ہے اور وہاں جھیل کے نام پہ صرف ایک آپ کو پانی کا جوہر دیکھنے کو مل سکتا ہے. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے, ظاہر ہے کہ اور تو کسی کو پرواہ نہیں تھی, انہوں نے از خود نوٹس لیا اس مسئلے کا اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے, اس لیے کہ یہ صرف ہندوؤں کے لیے تو مقدس جگہ نہیں ہے, یہ تو ہمارا جو قومی ورثہ ہے اس کا ایک بہت ہی قیمتی حصہ ہے. تو انہوں نے از خود نوٹس لیا اور حسب معمول انہوں نے صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ کو طلب کیا. ضلع انتظامیہ جو ہے اس نے بھی ظاہر ہے کہ ریزنز بیان کی, بے بس بیچاری, اور ریزنز جو ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کٹاس راج مندر جو ہے اس سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک سیمنٹ فیکٹری ہے. ویسے اس ایریے میں 4 سیمنٹ فیکٹریز ہیں اور یہ فیکٹری زیر زمین پانی کا ذخیرہ استعمال کر رہی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اس فیکٹری کو بھی نوٹس جاری کیا جائے. اچھا, پھر یہ انہیں بتایا گیا کہ صرف یہ فیکٹریاں نہیں, جو قریبی آبادی ہیں, چونکہ بارانی علاقہ ہے, کنوؤں پہ بیسڈ نہریں وہریں تو ہیں نہیں, تو جو قریبی قصبات ہیں وہ بھی کنویں کا پانی استعمال کر رہے ہیں. تو جو واٹر ٹیبل ہے وہ تیزی سے نیچے گیا ہے. یوکلپٹس کے درخت بہت لگائے گئے ہیں, وہ زمین سے پانی کھینچ رہے ہیں. کیا ذہین لوگ ہیں جو اس علاقے میں یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, فیکٹری جو تھی وہ یہ بتایا گیا کہ جتنا پانی استعمال کر رہی ہے ایک فیکٹری, وہ چکوال سٹی کی جو روزانہ کنزمپشن ہے اس سے زیادہ ہے. ظاہر, ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, فیکٹری نے 14 ٹیوب ویل لگائے جو فی گھنٹہ 148 کیوبک میٹر پانی نکال رہے ہیں. یہ ایک فیکٹری ہے. اب 4 کا ذرا تصور کر لیں کہ ان کے ساتھ کیا رہا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ عدالت نے کہا کہ جی ایک ہفتے کے اندر یہ جو تالاب ہے شیو جی مہاراج کا جو آنسو ہے یہ پانی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے, چاہے آپ مشکیں بھر پانی ڈالیے یا 10 ٹیوب ویل یا سارے ٹیوب ویل بند کرنا پڑے, عدالت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. اور ایک کمیٹی بھی بنائی, اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی جو ہیں ان کے معاون مقرر ہوئے کہ تاکہ یہ پانی فراہم کرنے کا, اور یہ رپورٹ مانگی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوگا. لگتا تو مشکل سر, دیکھیں صرف سیمنٹ فیکٹریوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے, وہاں پر کول مائننگ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی پانی استعمال ہوتا ہے. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اب
چاروں فیکٹری کا مجھے نہیں پتا، لیکن کم از کم ایک فیکٹری جو ہے نا وہاں پر ڈرائی پروسیس، نہیں ساری فیکٹریز میں سیمنٹ فیکٹری کا ہوتا ہے یہ ڈرائی پروسیسنگ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکچوئل پروڈکٹ میں نہیں جا رہا، ان کے کولنگ ٹاور میں جاتا ہے، اور جو فیکٹری کے ملازمین جو ہیں ان کی جو روزمرہ ضروریات کے لیے جو پانی چاہیے. اچھا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میں خیال ہے کہ جو اپروول دی گئی تھی ان فیکٹریوں کی وہ مشرف دور میں شاید بالکل دی گئی تھی، جہاں تک اور انوائرمنٹ ایجنسی نے کلیئر کیا تھا کہ ماحولیات کو بالکل کوئی خطرہ نہیں، اور کٹاس کو تو بالکل ہی نہیں. انوائرمنٹ ایجنسی کے پاس ایک بہت مزیدار ٹیکنالوجی ہے ہاں جو دنیا میں کہیں فراہم نہیں ہے. ہماری انوائرمنٹ ایجنسی ہماری ہی بات کر رہا ہوں نا، جو کٹنگ ایج ہے کہ وہ ایک جگہ جائے بغیر ہی اپنی اسیسمنٹ رپورٹ دے سکتے ہیں، مطلب اتنے وہ قابل ہیں. لیکن آئی ڈونٹ بلیم دیم، کیونکہ انڈر سٹافڈ ہیں، انڈر فنڈیڈ ہیں، تھوڑا سا مل جاتا ہے منہ بند ہو جاتا ہے. یہ تو صرف انوائرمنٹ کا تو ایشو نہیں ہے نا سر. آپ نے بات کی قطع سراج کی، یہاں پر بدھسٹ اسٹوپاز بھی ہیں، یہاں پر ہنڈریڈز آف ایئرز اولڈ فورٹریسز بھی ہیں. آپ نے کبھی موہنجو دڑو کے اسٹوپا میں ون ویلنگ دیکھی ہے عید کے دن؟ ہاں تو اگر یہ ہو سکتا ہے سر تو. لیکن بہرحال تھینک یو چیف جسٹس صاحب کہ آپ نے ہی تھوڑی فکر کر لی اور یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ اس پاکستان میں صرف عدالت ہی بچی ہے. عدالت جو انہوں نے ریمارکس بھی دیے، کہا کہ ہندو اتنے ہی بھائی پاکستانی ہیں خدا کے لیے. اچھا یہ کہنا بھی کیوں پڑ رہا ہے یار، یہ بھی افسوسناک ہے، بار بار ہمیں یقین دلانا پڑتا ہے نہیں یار آپ ہمارے بھائی ہیں. یہ کتنی افسوسناک بات ہے. اور ان کی اگر ایک ہولی سائٹ ہے تو یار مطلب اس کو ان کی نہیں ہے بھائی، ہمارا ہزاروں سال پرانا. یہ بالکل ایسا ہے کہ جی احرام مصر جو ہے وہ جنرل سی سی کہتے ہیں کہ یار یہ وہ جو پرانے جو تھے نا بت پرستی ان کی سائٹ ہے، وہ بھیا $5 بلین دے رہا ہے پر اینم احرام مصر انہیں. تو کٹاس راج پہ ہزاروں لوگ آ سکتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، آتے تھے. اتنی پوٹینشل ہے کہ اگر یہ چاروں کی 4 سیمنٹ فیکٹریاں بند بھی ہو جائے نا نقصان نہیں ہوگا. اور ٹیکسلا پورا جاپان آنے کو تیار ہے. ہاں بالکل ظاہر. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق چیئرپرسن اور ہم سب کے لیے انتہائی قابل قدر صحافی آئی رحمان صاحب، ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو اس کا بھی قلم سے رشتہ ہے وہ یہ نام جانتا ہے. انہوں نے آج ایک مرسی پیٹیشن بھیجی ہے صدر مملکت ممنون حسین صاحب کو، اور وہ ڈان کے ایڈیٹوریل پیج پہ چھپی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پورا خط تو میں نہیں سنا پاؤں گا، لیکن اس کا ایک حصہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آئیے رحمان صاحب لکھتے ہیں کہ عزت مآب ممنون حسین صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں 6 انسانوں کی مشکلات کے خاتمے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی جانب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ایک خاتون صحافی جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے، ایک سرحد پار سے آیا ہوا جواں سال استاد اور 4 طلباء جن کا تعلق بلوچ خاندانوں سے ہے. زینت شہزادی ایک ایسی صحافی ہے جس کا پس منظر غریبانہ ہے اور اس کی کوئی شہرت یا لابی نہیں، مگر وہ انسانوں کی حد الوسع مدد کے خواب دیکھتی رہی ہے. اسے 11 جولائی 2015 کو لاہور میں اس کے گھر کے باہر اغوا کر لیا گیا اور اس کا نام بھی جبری طور پہ غائب افراد کی فہرست میں شمار ہونے لگا. محترم صدر مملکت، مجھے علم نہیں کہ آپ کے ملاحظے کے لیے روزانہ جو اخباری تراشے پیش کیے جاتے ہیں ان میں جبری غائب ہونے والوں کی خبریں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں، لہٰذا میں زینت شہزادی کی افسوسناک کہانی کی تفصیل تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں. جب زینت شہزادی نے سنا کہ ایک بھارتی شہری حامد انصاری ایک پاکستانی لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش کے دوران مصیبت میں پھنس گیا ہے تو زینت نے خواب دیکھا کہ اسے اس کیس میں ایک انسان کی مدد کرنی چاہیے
خواب سے مراد نیند میں نہیں خواب دیکھا. جی جی جی. مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ انسانی حقوق کی ایک جرت مند کارکن اور باصلاحیت صحافی کے طور پہ جانی جا سکے. زینت نے سرحد پار حامد انصاری کی والدہ سے ان کے بیٹے کا کیس پشاور ہائی کورٹ کے علم میں لانے کی اجازت حاصل کی. زینت نے اس دوران ایک تقریب میں شریک بھارتی ہائی کمشنر سے اس کیس میں مدد کے خیال سے ملاقات بھی کی، مگر اس کے خلاف کسی قانون کی خلاف ورزی پہ کارروائی نہیں کی گئی، بس وہ ایک دن غائب ہو گئی. زینت شہزادی کے غائب ہونے کا واقعہ ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں قائم جبری طور پہ غائب افراد کی چھان پھٹک کے کمیشن کے علم میں لایا گیا. کمیشن نے لاہور میں کئی سماعتیں کیں. اس دوران پولیس کے علاوہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ بھی سنی. اس جے آئی ٹی میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بھی نمائندگی تھی. جے آئی ٹی اپنی رپورٹ میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ زینت شہزادی کا سراغ نہیں لگ پایا. اس کے بعد زینت شہزادی کا خاندان ٹوٹ گیا. اس کے چھوٹے بھائی نے نا امیدی میں خودکشی کر لی. اب سے چند ہفتے پہلے اچانک ایک دن جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ذاتی طور پہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان فون کر کے بتایا کہ زینت شہزادی اپنے خاندان کے پاس پہنچ گئی ہے. دنیا بھر میں انسانی حقوق کے حلقوں نے اس خبر پہ مسرت کا اظہار کیا اور انہوں نے اس کہانی کو نظر انداز کر دیا کہ زینت شہزادی کو بلوچستان کی سرحد پہ کچھ نان سٹیٹ ایکٹرز کے چنگل سے رہا کروا لیا گیا ہے. زینت کی والدہ نے اپنی بیٹی کی واپسی کی تصدیق کی، مگر زینت سے فون کے ذریعے رابطہ ممکن نہیں تھا. چند دن بعد زینت کی والدہ نے اطلاع دی کہ ہم دونوں اسلام آباد کے ایک اسپتال میں ہیں. تب سے زینت کی ماں کا فون بند آ رہا ہے. محترم صدر مملکت، پاکستان اور پاکستان سے باہر انسانی حقوق کے کارکن زینت شہزادی کے دوبارہ غائب ہونے پہ تشویش زدہ ہیں. کیا آپ اس بارے میں کسی بھی طور کوئی بھی مدد کر سکتے ہیں؟ زینت شہزادی جس کسی کی بھی تحویل میں ہو، وہ کسی بھی قریبی پریس کلب یا عدالت میں لا کے کم از کم زینت کا بیان ہی ریکارڈ کروا دے. آگے انہوں نے باقی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. آخر میں ہے کہ آپ کا بہی خواہ آئی رحمان انسانی حقوق کا ایک کارکن. جی صحیح بات ہے. تو اب جب زینت شہزادی آئی بھی تھی تو کہا یہ گیا کہ وہ قصور چلی گئی تھی اور ایک گاؤں اپنے، اور ان کا رابطہ ظاہر ہے کسی سے نہیں ہوا. تو اس ساری صورتحال میں اب صدر صاحب کے پاس اگر یہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کوئی نوٹس ووٹس دے دیں، کیونکہ اچھی بات ہے اگر وہ سمجھتے ہیں، اور درخواست ہماری بھی ہے کہ میرا خیال وہی ہے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ کیس قائم کریں، اس پہ عدالت میں پیش کریں. اس کے علاوہ کہہ بھی کیا سکتے ہیں. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.